Assalamu alaikum. Today I welcome you once again to Public International Law series of lectures. Public international law we have so far studied in the context of more conservative topics of international law. For example, we have studied law of the sea. We have studied the law relating to territory. We have also examined laws that are associated with concepts of recognition. What is the state? And what are the treaties themselves? And how do these treaties bind international conduct? How do these treaties create environment under which they create a binding force between two and more states? So we have studied all these traditional things. Today we will be talking about a subject which is not very traditional, which looks at issues which are very current. And in that sense, it would be of great interest to you. Today's topic is nuclear law, which means the law that surrounds, regulates, administers issues of nuclear weapons, issues associated with the use of nuclear technology in the peaceful purpose, and issues relating to safety of various operations, industrial, commercial, government operations that are associated with nuclear technology. Nuclear law as such is not a very accurate term. It's a simplified way to describe all these laws. It is not a term that you can find very conveniently, because when you talk of nuclear law, you immediately think of nuclear bombs or atom bombs. And you think, well, what is this law that regulates the use of atomic bombs or the production of atomic bombs or whatever? But that is not what nuclear law is all about. While this is one of the most important areas which is regulated by nuclear law. But when we talk about nuclear law, as I said, the scope is much more wider in terms of the coverage, in terms of the activities which are covered by this law, and in terms of various tiers of regimes that have been set into motion. And it also administers the areas which are covered by regulators in this nuclear regime area. So we'll talk about IAEA, for example, International Atomic Energy Agency. We will talk about Non-Proliferation Treaty, a treaty which is one of the most important treaties and has become a reference point to make a determination whether a certain state is conducting itself in terms of the treaty or not. So it has become a threshold of legality on the part of the states. We'll talk about that as well. So when I talk when I'm here to discuss nuclear law and I talk about it, I don't mean a very specified area. I mean a very large area. And it is in this context that you could talk about the law which is administering licensing, for example, the law which talks about regulation of the nuclear energy, for example, the law which talks about control of radiation, for example, the law which creates then other areas. For example, there could be a nuclear accident in a given country, like Chernobyl. There was a nuclear accident. Uska fallout hua. Usse jo nuclear radiation ka ikhraj hua, usse log mutasir hue. اور وہ جو اثرات اس کے ہیں وہ کسی ایک اسٹیٹ کی ٹیریٹری تک تو محدود رہ نہیں سکتے. دے ول ٹریول, دے آر ٹرانس باؤنڈری اثرات ہیں, دے ٹریول ٹو ادر باؤنڈریز, دے آر ٹریول ٹو ادر اسٹیٹس. سو اس صورت میں جو اس اسٹیٹ میں اگر کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے تو اس صورت میں اس کے نقصانات دوسری اسٹیٹ تک گئے ہیں, تو پھر دوسری اسٹیٹ کیسے رسپانسبلٹی ڈٹرمن کرے اور جس اسٹیٹ میں وہ واقعہ ہوا ہے اس کی کیا ڈگری آف رسپانسبلٹی ہے, یہ بھی اس قوانین کا حصہ ہے. اسی طرح جب ہم نیوکلیئر لاز کی بات کرتے ہیں یا نیوکلیئر قوانین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ان سے مراد وہ سیٹ آف قوانین بھی ہیں کہ جو ایک رسپانسبلٹی کریٹ کرتے ہیں کسی بھی ملک پر کہ جب اس کے ملک میں کوئی ایسا واقعہ ہونے والا ہو جو حادثے کا نوعیت رکھتا ہو تو وہ ارلی نوٹیفائی کرے,
یعنی دوسرے ملکوں کو جو اس کے اطراف میں ہیں ان کو ایک پرائر وارننگ دے دے کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے آپ اپنے طور پر جو آپ بہتر سمجھتے ہیں, جو آپ امکانات سامنے رکھتے ہوئے جو بھی آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. سو یہ بھی اس کا قوانین کا حصہ ہے. پھر اس ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوتا آیا ہے, اور اس ٹرانسفر کو پیسفل ٹرانسفر کا درجہ بھی دیا جاتا ہے. تو میں آپ کو ایک چارٹ کی مدد سے, ایک السٹریشن کی مدد سے یہ ایکسپلین کروں گا کہ اس رجیم کی کوریج کا ایریا کیا ہے, اور اس کے بعد ہم اس کے اسپیسیفک واقعات پر آئیں گے. ان واقعات کی ڈسکشن کے بعد ہم پھر 2 ٹریٹیز پر آئیں گے, یعنی IAEA کا اسٹیچوٹ جو ایک بنیادی ٹریٹی ہے, اور پھر آخر میں NPT یعنی نان پرولیفریشن ٹریٹی اٹسیلف. یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ 2 ٹریٹیز ہیں, خاص طور پہ NPT اٹسیلف, جو سبسٹینٹیو لا پروناؤنس کرتی ہے ان دی ایریا آف نان پرولیفریشن. یہ بھی مختلف ایریاز ہیں, کہیں نیوکلیئر کوآپریشن ہے پیسفل پرپزز کے لیے, وہ بھی ایک آبلیگیشن ہے. کہیں ڈس آرمامنٹ ہے کہ آپ نے کمپلیٹلی تمام آرسنل دنیا بھر میں جو ہے اس کو ختم کرنا ہے, یہ اس کا ایک سیپریٹ پلر ہے. اور تیسرا جو ہے وہ ہے کہ آپ نے کیسے کوآپریشن کرنی ہے, اور پرولیفریشن کو کوآپریشن کرنے کے بعد کیسے روکنا ہے. آئیے اس کی السٹریشن ہم آپ کو دیتے ہیں. یہ السٹریشن جو ہے یہ ہم یوں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ صاحب سائنٹسٹ ہیں, اور انہوں نے ایک کوٹ ہم انہیں اوور آل پہنا دیتے ہیں, اور یہ کھڑے ہوئے ہیں, اور انہوں نے ایک کارنامہ سر انجام دینے کے بعد ایک ایٹمی توانائی یعنی ایک ایسا چیز پروڈیوس کر دی ہے جس کے 2 طرح کے استعمالات ہیں. ایک اس کا استعمال ہے پیسفل پرپزز کے لیے. پیسفل پرپز سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے لائٹ بلب بھی جلا سکتے ہیں, یعنی توانائی حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسرا استعمال ہے کہ آپ اس کو بم بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. سو نیوکلیئر توانائی جو ہے, جو ایک سائنسدان کنسیو کرتا ہے, اب یہ سائنسدان کسی ملک میں بھی ہو سکتا ہے, تو ہم اسی صاحب کو کوئی بھی لیگل سٹیٹس دے سکتے ہیں. یہ اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ ایک انڈیویجول یعنی ایک پرسن بھی ہو سکتا ہے. ہم اس کے لیگل امپیکٹ پر بعد میں آئیں گے, لیکن اس وقت یہ یاد رکھیے کہ یہ جو جوہری توانائی ہے, یہ جو نیوکلیئر انرجی ہے, میں اس کے سائنسی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا, مگر صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کے 2 طرح کے استعمالات. ایک اس کا استعمال ہے پیسفل پرپز, ایک اس کا ہے فار ملٹری پرپز یا نان پیسفل پرپز کے لیے استعمال. یہ وہ استعمال ہیں جو اصل میں کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں, بیکاز جب یہ نیوکلیئر ویویڈال یا نیوکلیئر مٹیریل جب یہ عام حالت میں ہوتا ہے تو یہ بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ اس کا استعمال ڈائیورٹ کیسے ہوگا, یہ پیسفل پرپز کے لیے استعمال ہونے جا رہا ہے یا یہ نان پیسفل پرپز کے لیے استعمال ہونے جا رہا ہے. اب یہ بھی طے ہے کہ اس کے پیسفل پرپزز بہت اہم بھی ہیں. پاکستان میں کینوپ آپ نے دیکھا, کراچی سے گزرتے ہوئے جو لوگ گزرے ہوں انہوں نے کینوپ کی بلڈنگ دیکھی ہوگی. اسی طرح دنیا بھر میں بے شمار ایسے جنریٹنگ پلانٹس ہیں جو پاور کو جنریٹ کرتے ہیں جوہری توانائی کے تھرو. اور اس کے برعکس دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے نیوکلیئر ایکسپلوژن کیے ہیں اسی توانائی کا استعمال کرتے ہوئے فار ملٹری پرپزز, اور اس سے ایٹم بم بنائے ہیں. اور دنیا میں ایٹم بموں کی تعداد ہزاروں میں ہے, خاص طور پہ US کے پاس اور رشیا کے پاس یہ کئی ہزاروں میں ہے. اور جب ہم کچھ تھوڑی دیر آگے چل کے دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ دونوں ملکوں نے معاہدے بھی کیے ہیں اس تعداد کو ریڈیوس کرنے کے لیے. مگر اس وقت ہم اس نیوکلیئر لا کے ریلیشن شپ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس السٹریشن کے تھرو. سو آپ نے دیکھا کہ ایک طرف تو یہ بڑی آسان بات ہے کہ آپ اس کا پیسفل پرپز کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ممالک اگر یہ صاحب سائنسدان جو ہیں یہ ایک اسٹیٹ ہیں اور یہ نیوکلیئر توانائی کو پیسفل پرپز کے لیے کسی اور اسٹیٹ کو دینا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے, اس کا طریقہ ایک قانونی رجیم اس کی کریٹ ہوئی ہے. وہ کیا طریقہ ہے کہ اس میں آپ IAEA کے توسط سے اس کو پاس آن کریں گے اس ٹیکنالوجی کو, یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ایک سیپریٹ ادارہ بنایا گیا ہے
جو IAEA اسٹیچوٹ کے نیچے وجود میں آیا ہے. سو آپ نے اگر کسی ملک کو جوہری توانائی پیسفل پرپزز کے لیے دینی ہے تو آپ IAEA کو بتائیں گے یا آپ IAEA کے تھرو اس ملک کو یہ جوہری توانائی دیں گے. پھر IAEA کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ اچھا آپ اس کو اسسٹنس دے رہے ہیں پیسفل پرپزز کے لیے, تو IAEA اس کو مانیٹر کرے گا کہ یہ جوہری توانائی اس ملک کو کسی اور ملک کو دی جا رہی ہے پیسفل پرپزز کے لیے, پاور جنریشن کے لیے, لائٹیں جلانے کے لیے, علاج کے لیے, میڈیسن کے لیے, جو بھی وجہ ہے اس کو وہ مانیٹر کرے گا کہ کتنی تعداد میں یہ دی گئی, اس کے ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشنز کیا تھیں, اس کا استعمال کہاں ہوا, اور وہ استعمال جو تھا وہ اس پرپز سے مطابقت رکھتا تھا جس پرپز کے لیے وہ دیا گیا. IAEA کے اس مانیٹرنگ کے عمل کو کہتے ہیں کہ وہ اس مٹیریل کو سیف گارڈ کرتا ہے, اس لیے ان کو سیف گارڈ پروسیجرز کہتے ہیں IAEA کے نیچے. تو باقاعدہ ایک انٹرنیشنل اگریمنٹ ہوتا ہے, میں آپ کو تھوڑا سا آگے چل کر اس کو ایکسپلین کروں گا. سو ایک تو قانون کی ایک ریجیم اس ریلیشن شپ کو ایڈمنسٹر کرتی ہے جو پیسفل پرپز کے لیے نیوکلیر توانائی کے استعمال کا ایشو ہے, کہ وہ توانائی استعمال کیسے ہوگی, وہ جہاں جس ملک کو وصول پائے گی وہ ملک کے ساتھ کیا کرے گا, وہ کس جگہ پہ رکھے گا, اس جگہ کا بچاؤ کیسے ہوگا, اس کی اکاؤنٹنگ فار کیسے ہوگی, وہاں تک ٹرانسپورٹیشن کا عمل کیا ہوگا. کہ لیٹ سے آپ نے کوئی توانائی کینیڈا سے منگوائی ہے, یا کوئی آپ نے نیوکلیر مٹیریل منگوایا ہے, یا نیوکلیر پلانٹ منگوایا ہے, وہ اس کے جو مختلف ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ کراچی کی بندرگاہ پہ انلوڈ ہوں گی, وہاں سے وہ ٹرانسپورٹ ہو کر اس مقام تک جائیں گی جہاں اس کو دوبارہ لگنا ہے, اس کے اپنے پروسیجرز ہیں. اور پھر آپ نے اس کو اکاؤنٹ فار کرنا ہے کہ یہ یہاں پر استعمال ہوئی, یہ اس کا ٹیکنیکل حاصل ہم نے وصول کر لیا, اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ اس کا آؤٹ کم اب یہ ہے. تو اس تمام پروسیس کو IAEA مانیٹر کرتا ہے, اور تمام پروسیس کو وہ بائیلیٹرل اگریمنٹ ہی مانیٹر کرتا ہے جو کسی اور ملک کے ساتھ آپ کرتے ہیں. سو یہ ایک لمب آف دس ٹرانزیکشن ہے جہاں پہ نیوکلیر لا کی انوالومنٹ ہے. یہاں پر وہ لا بھی انوالوڈ ہے جو IAEA نے بنایا. IAEA خود بھی ایک نیوکلیر ایک عالمی قانون, ایک عالمی ٹریٹی کا پروڈکٹ ہے, تو اس پر بھی اپنا قانون جو ہے وہ لاگو ہے. اور پھر ایک بائیلیٹرل اگریمنٹ بھی ہے جو ملکوں کے درمیان ہوتا ہے. اب آئیے دوسری طرف کہ اگر یہی مٹیریل ڈائیورٹ ہوتا ہے ٹو اے نان پیسفل پرپز فار میکنگ این اٹامک ڈیوائس, فار میکنگ اے نیوکلیر ڈیوائس, تو اس کی ممانعت بھی ہے اور اس پر اسپیسیفک کنسٹرینٹس بھی ہیں. اس کی ممانعت جو ہے جس ٹریٹی میں ہے اس کا نام ہے NPT, نان پرولیفریشن ٹریٹی. اس کے کچھ پروویژنس کو ہم اس لیکچر میں آگے چل کر تھوڑا اور ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے. سو IAEA جو ہے NPT جو ہے وہ کلیئرلی ممنوع قرار دیتا ہے کہ آپ کوئی ایسے نیوکلیر مٹیریل کو ٹرانسفر نہیں کریں گے جس کا پرپز ایٹم بم بنانا ہو. سو یہ ایک قدغن ملکوں پر, تقریباً تمام ملکوں پر, ماں سوائے چند ملکوں کی جو نیوکلیر پاور اسٹیٹس تھیں 1967 سے پہلے, ان سب پر یہ قدغن عائد ہوگی. اب اس کو مانیٹرنگ کرنے کے لیے اگین IAEA کا ادارہ جو ہے وہ اس میں اپنا رول ادا کرتا ہے. سو اگر ہم اس پروسیس کا ایگزامینیشن کریں گے تو ہمارے سامنے اسی چیز کو ہم تھوڑا سا اور طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. یعنی اسٹیٹ یہ IAEA ہے اور یہ NPT ہے. IAEA ایک ٹریٹی ہے, IAEA اسٹیچوٹ دوسری ٹریٹی ہے, NPT ایک ٹریٹی ہے, IAEA اسٹیچوٹ دوسری ٹریٹی ہے. اب کچھ ملکوں نے NPT کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے اور کچھ ملکوں نے IAEA کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے. جب آپ NPT ریٹیفائی کرتے ہیں تو آپ پر یہ آبلیگیشن آ جاتی ہے کہ آپ فوراً IAEA کے ساتھ ایک معاہدہ کریں, اور اس معاہدے کی وجہ سے آپ کو ٹیکنیکل اسسٹنس بھی ملتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ سیف گارڈ اگریمنٹ کرتے ہیں. یعنی اگر آپ نے NPT ریٹیفائی کر لیا تو پھر آپ پہ لازم ہے کہ آپ IAEA کے ساتھ ایک سیپریٹ معاہدہ کریں, اور اس معاہدے میں آپ کو ٹیکنیکل اسسٹنس بھی ملے گی, اور پھر IAEA جو ہے وہ اپنا سیف گارڈ اگریمنٹ بھی کرے گا.
یعنی کہ وہ اس چیز کا سیف گارڈ کرے گا کہ جو آپ کو نیوکلیئر اسسٹنس مل رہی ہے وہ آپ پیسفل پرپزز کے لیے ہی استعمال کر رہے ہیں یا نہیں. سو یہ ایک انٹرسٹنگ میٹرکس بن جاتی ہے کہ این پی ٹی اٹ سیلف بذات خود جو ہے وہ کوئی فارمولا، کوئی امپلیمنٹنگ میکینزم اس کا نہیں ہے، وہ صرف ایک آبلیگیشن کو پروناؤنس کرتی ہے. امپلیمنٹنگ میکینزم کے لیے it pushes you under the umbrella of IAEA statute itself. But before we discuss this a little further, I think it will be relevant if I give you a rundown through some slides that will be shown on the screen of some important events جو various texts relating to nuclear law کو identify کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو کہا تھا بہت شروع میں کہ انٹرنیشنل لا صرف ٹریٹی میں نہیں پایا جاتا. انٹرنیشنل لا کنونشنز میں بھی ہے، کسٹمز میں بھی ہے، اور ٹریٹیز سے باہر کچھ ایسی ڈاکومنٹیشن، کچھ ایسی اسٹیٹ پریکٹس جو بذات خود قانون کا درجہ اختیار کر جاتی ہے، وہ بھی انٹرنیشنل لا کا سورس ہے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کو متعارف کروایا جائے نیوکلیئر لا کے بنیادی ٹریٹیز کے ساتھ بائی دیئر نیم. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو تاریخوں کے حوالے سے کچھ اہم ایونٹس آئیڈینٹیفائی کیے جائیں جس کے تھرو آپ نیوکلیئر لا کی ایوولوشن دیکھیں گے. تو میں نے جو ہے وہ سیکنڈ طریقہ اڈاپٹ کیا ہے کہ آپ کو ان ایونٹس کے بارے میں مختصراً تھرو سلائڈ بتاتے ہیں تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کیسے ڈیولپ ہوا، یہ مسچف، یہ ایشو، اور پھر اس کی بیخ کرنے کے لیے کیسے قانون آہستہ آہستہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایوالو ہوتا رہا. تو آئیے پہلی سلائڈ دیکھتے ہیں. سب سے پہلی اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ 1945 میں ہوئی جب یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپنا نیوکلیئر بام ٹیسٹ کیا. یہ ابتدا تھی. اس کے بعد 1945 میں ہی ہیروشیما اینڈ ناگاساکی پر ایٹم بامز ڈراپ کیے گئے. اس کے بعد 1949 میں سوویت یونین ٹیسٹڈ اٹس فرسٹ نیوکلیئر بام. پھر 1952 میں یو کے نے پہلا نیوکلیئر ڈیوائس ٹیسٹ کیا، اور اس کے بعد 1957 میں تھوڑا سا خیال آیا تو یوروپین ایٹامک انرجی کمیونٹی فارم کی گئی جو یورپ کے ممالک سے تعلق رکھتی تھی. اور 1957 میں دا اسٹیچوٹ آف انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی جو تھا وہ سامنے آیا. یہ ایک ملٹی لیٹرل ٹریٹی ہے، اور اس کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ یہ پہلی بار دنیا میں نیوکلیئر ایشو پر ایک عالمی ریگولیٹر مقرر کرتی ہے. یعنی ایک ایسی ایجنسی جس کا کام یہ ہے کہ دنیا کے تمام ممالک میں جس ملک کو ایٹامک ٹیکنالوجی میں اسسٹنس کی ضرورت ہے، توانائی میں کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اور اس فیسیلیٹیشن میں اپنے ہی پروسیجرز کو الیبوریٹ کرتی ہے، اور اس الیبوریشن میں یہ اسٹینڈرڈ ڈاکیومنٹیشن بھی لاتی ہے جس میں سیف گارڈ ایگریمنٹس ہیں، جس میں ان ایگریمنٹس کے اندر انسپیکشن کے فریم ورک ہے. پھر اپنی ایک ٹیم آف انسپیکٹرز ہے جو جا کر انڈر دا فریم ورک آف دوز ایگریمنٹ جا کے ایگزامن کرتے ہیں کہ یہ ایگریمنٹس کمپلائی ود ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. 1957 میں یہ بہت بڑی پیش رفت تھی کہ ایک ایسی ایجنسی بنائی گئی کہ ابھی ایٹامک ویپنس پر پابندی بھی نہیں لگی تھی، ابھی ایٹامک ویپنس کی ٹیکنالوجی کو ایکسچینج کیا جا سکتا تھا ان لیگل سینس. سو ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ٹو کریٹ این ایجنسی which serves as a regulator, which serves as a facilitator for nuclear cooperation was a very credible step. And if you look back in 1950s, it truly made a tremendous difference because it was this IAEA which provided a basic global contact point for cooperative measures in the area of nuclear energy. So most of the agreements which, for example, Pakistan ratified relating to nuclear assistance were routed through IAEA, and that is been by and large the global practice that if you are having a bilateral arrangement with any country, آپ کینیڈا سے اسسٹنس لے رہے ہیں، آپ یو کے سے لے رہے ہیں، آپ فرانس سے لے رہے ہیں، آپ پاور پلانٹ لے رہے ہیں، تو بھی آپ جنرلی آئی اے ای اے کو اپنا اس روٹ کا حصہ بنائیں گے کہ وہ ٹیکنالوجی آپ تک آئے، اور اس کے تھرو سے آپ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ کرتے ہیں یا مختلف سیٹ آف ایگریمنٹس کرتے ہیں. سو آئی اے ای اے کا ایک بڑا فنڈامنٹل رول رہا ہے آف بینگ اے نیوکلیئر regulator before the regime relating to prohibition of the nuclear weapons or on the proliferation came into place or came into existence. I take you to another slide.
1959 انٹارکٹک ٹریٹی از سائنڈ ان واشنگٹن، جس میں پروہیبٹ کیا گیا کہ انٹارکٹک کا جو ایریا ہے، انٹارکٹیکا کا ایریا ہے، اس میں کسی طور کا ملٹری یوز نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کو استعمال کیا جائے گا نیوکلیئر ویپنز کی ٹیسٹنگ کے لیے۔ آپ کو اندازہ ہوگا یا آپ نے جو فلمیں دیکھی ہوں گی اور آپ نے ان فلموں میں غور کیا ہوگا کہ جب بھی نیوکلیئر دھماکہ یا نیوکلیئر ٹیسٹنگ کوئی ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں یا ملٹری لوگ ہیں، وہ بہت دور بیٹھ کے کالی اینکیں لگا کے دور دیکھتے ہیں اور ایک مشروم کی طرح کا غبار جو ہے وہ اٹھتا نظر آتا ہے کئی میل دور۔ سو ظاہر یہ بڑا ہولناک تجربہ ہے، یہ بڑا ایک غیر معمولی ایکٹیویٹی ہے اور یہ کسی ایسی جگہ میں نہیں ہو سکتی جو آبادی کے قریب ہو۔ سو عموماً سائنٹسٹ اور ملٹری اسٹریٹجسٹ آبادی سے بہت دور جا کر جگہیں تلاش کرتے ہیں، صحراؤں میں، ریگستانوں میں۔ تو امریکہ میں بھی، یو کے میں بھی جو جگہیں ہیں جہاں پہ نیوکلیئر ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ آبویسلی صحراؤں میں، ریگستانوں میں ہے۔ یو کے، فرانس، ان کے بے شمار مختلف دنیا میں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، پیسیفک میں، اٹلانٹک میں۔ تو یہ بعض اوقات ان جزائر کا استعمال کرتے ہیں، وہ غیر آباد ہوتے ہیں تو ان جزائر کا استعمال کرتے ہیں نیوکلیئر ٹیسٹنگ کے لیے، یا بعض اوقات زمین کے نیچے یا سمندر کی تہہ میں بھی نیوکلیئر ٹیسٹنگ کی جاتی ہے۔ سو جب یہ رواج تھا کہ اس طرح سے نیوکلیئر ٹیسٹنگ کے لیے ایسی جگہیں ڈھونڈی جائیں تو نیچرلی ایک وینیو جو گلوب پر اویلیبل تھا وہ انٹارکٹیکا بھی تھا، جہاں پر سنو ہوتی ہے، جہاں پر 12 مہینے اٹ از کانسٹنٹلی سنو کیپڈ۔ سو یہ جو ٹریٹی آئی، جو انٹارکٹیکا ٹریٹی ہے، اس نے ممانعت کی کہ کوئی ملک انٹارکٹیکا کی ٹیریٹری کو نیوکلیئر ایکسپیریمنٹس کے لیے، نیوکلیئر ایکسپلوژن کے لیے نہیں استعمال کرے گا۔ سو ان دیٹ سینس اٹ واز اے ویری میجر لا which created prohibitions in the area of certain territory of the globe. So اس لا نے یا اس قانون نے یا اس ٹریٹی نے گلوب کی ٹیریٹری کے ایک پورشن پر ڈائریکٹ ممانعت کریٹ کر دی ریلیٹنگ ٹو نیوکلیئر ٹیکنالوجی۔ میں آپ کو ایک یا دو سلائیڈز اور دکھانا چاہتا ہوں۔ 1963 the treaty banning nuclear weapons test in atmosphere, in outer space and underwater is signed and eventually opened for signatures. جس طرح میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ انٹارکٹیکا کا جو جگہ تھی وہ اویلیبل تھی، اسی طرح یہ جو ٹریٹی آئی اس نے پھر ممانعت کریٹ کی آؤٹر اسپیس میں یعنی خلا میں، ایٹماسفیئر میں یعنی فضا میں، اور انڈر واٹر علاقوں میں۔ سو اگین دیر واز اے پروہیبیشن ود ریلیشن ٹو دا اسکوپ or territorial scope where atomic explosions could be carried out. Next, China tested its first nuclear bomb in 1964. 1967, the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and other bodies, is open for signatures. This treaty ne again it created a prohibition on placing of nuclear weapons or any other weapon of mass destruction in outer space, stipulating that environment shall be used exclusively for peaceful purposes. اس ٹریٹی نے بھی اگین ممانعت میں ایک اور ٹرین کو کور کیا جو اب تک کورڈ نہیں تھا، اور وہ ٹرین کیا تھا؟ مون، ایٹماسفیئر اور باقی کوئی بھی اور سیلیسٹیل باڈیز جو اویلیبل، یعنی کہ آپ کسی پلانٹ پر، کسی سیارے میں، آرٹیفیشل سیارے میں بم رکھ کے نہیں بھیج سکتے کہ آپ مریخ پہ جا کے ایکسپیریمنٹ کر لیں یا آپ چاند پہ جا کے ایکسپیریمنٹ کر لیں۔ سو اس ٹریٹی نے ان ایریاز کو بھی اس ممانعت کے نیچے لے آیا جو ممانعت باقی ٹریٹیز میں اویلیبل تھی۔ اسی طرح 1968 میں یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل نے ریزولوشن 255 اڈاپٹ کیا، جس کا بنیادی مقصد تھا ٹو پرووائڈ سیکیورٹی ایشورنسز ٹو نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس پارٹیز ٹو دا ٹریٹی آن دا نان پرولیفریشن آف نیوکلیئر ویپنس۔ اس ریزولوشن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ اسٹیٹس جو نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس ابھی نہیں ہیں اور این پی ٹی سائن کرنے جا رہی ہیں، ان کو یہ ڈر تھا کہ ہم اپنا رائٹ ٹو کنسٹرکٹ اور ٹو اسٹرکچر اے نیوکلیئر ڈیوائس ہمیشہ کے لیے فورگو کر رہے ہیں، تو ہماری سیکیورٹی کی کیا گارنٹی ہے؟ تو اس ریزولوشن نے ارج کیا ان ممالک کو جو نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس تھے کہ آپ گارنٹیز دیں ٹورڈ دا سیکورٹی آف دیز اسٹیٹ جن کے پاس یہ نیوکلیئر ڈیوائسز نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے وہ ہے دی ایئر ان وچ دا ٹریٹی آن نان پرولیفریشن آف نیوکلیئر ویپنز واز اوپن فار سگنیچرز ان 1968، اور یہ وہ ٹریٹی ہے
جس کا ہم تفصیل سے جائزہ بعد میں لیں گے. یہ ایک لینڈ مارک ٹریٹی ہے بیکاز اس نے انٹرنیشنل لا ریلیٹنگ ٹو نیوکلیئر ویپنز کو ہمیشہ کے لیے چینج کر دیا. 1971 the Treaty on Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the Seabed and the Ocean Floor in the Subsoil thereof is open for signatures. What was this treaty talking about and which area was it covering? As I said, several treaties started expanding the territorial scope of prohibition for nuclear testing. This treaty also talked about an area or a terrain in sea where nuclear testing was no longer permissible, provided of course you had ratified the treaty itself. آپ کو اگر لا آف دا سی کا میرا لیکچر یاد ہو تو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ جب سمندر میں آپ کے کوسٹ سے 200 مائل تک جو ہے وہ ایکسکلوسیو اکنامک زون ہوتی ہے اور بعض اوقات کانٹیننٹل شیلف اس کے نیچے ہے. سو پانی کے اس کالم کے نیچے جو ہے وہ کانٹیننٹل شیلف ہوتا ہے, پھر کانٹیننٹل سلوپ آتا ہے, اور پھر اس کے بعد ڈیپ سی بیڈ یا اوشن فلو شروع ہو جاتا ہے. سو یہ اس ایریا کی بات کر رہی ہے کہ ٹریٹی کہ آپ اوشن فلور کا ایریا بھی استعمال نہیں کریں گے, جس کو لا آف دا سی کنونشن آف 1982 میں ایریا کہا گیا ہے. سو آپ نے دیکھا کہ آپ کو آؤٹ آف اسپیس کی ممانعت کی ٹریٹی آ گئی, آپ کے پاس مون سیلیسٹیل باڈیز پر ایکسپیریمنٹس ایکسپلوژنس کی ممانعت کی ٹریٹی آ گئی, اور پھر اس سے بھی پہلے انٹارکٹیکا پر اس طرح کے نیوکلیئر ایکسپلوژنس کی پروہیبیشن کی ٹریٹی آ گئی. اور ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس طرح کی ٹریٹیز which were banning the use of nuclear devices or their testing continues. The next important slide in terms of development is relating to a development in 1972. The United States and USSR signed two agreements to stop the growth in their strategic arms. It was called the Treaty on the Limitation of Anti-Ballistic Missile System and the Interim Agreement on Certain Measures with respect to limitation of strategic offense arms. ان کا پاپولر نام سالٹ 1 تھا, اور آگے کچھ سالوں میں جا کر سالٹ 2 بھی سائن ہوئی. 1974 انڈیا conducted a peaceful nuclear explosion. 1975 first review conference of the parties to the NPT is held in Geneva and it adopts a final declaration by consensus. What do we mean by a review conference under the NPT? Non-Proliferation Treaty میں ایک شک ہے کہ ہر 5 سال کے بعد کانٹریکٹنگ اسٹیٹس ایک ریویو کانفرنس کریں گی, یعنی چلیے کانفرنس کریں گے ہر 5 سال بعد, جس میں ٹریٹی پر امپلیمنٹیشن کو ریویو کیا جائے گا, اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ممالک کے تمام ملک مل کر اور کیا اقدامات کر سکتے ہیں ٹو انشور پراپر امپلیمنٹیشن آف دس ٹریٹی. اس کو ریویو کانفرنس کا نام دیا گیا جو ہر 5 سال بعد ہونی ہے. تو اس ریویو کانفرنس نے بڑا اہم رول پلے کیا ان ٹرمز آف providing quality legal assistance to implement this treaty at various levels. یہ وہ ریویو کانفرنس ہے جو پہلی منعقد ہوئی, جس طرح آپ نے سلائڈ پر دیکھا کہ, اور اس کے انعقاد میں اس چیز کو ایگزامن کیا گیا کہ کیا کیا امپورٹنٹ اقدامات ہیں جو نیکسٹ چیز پہ کرنے ہیں. کیونکہ جب ہم این پی ٹی کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے تو ہم نوٹ کریں گے کہ این پی ٹی میں 2 یا 3 مختلف اہم چیزیں ہیں. ایک کوآپریشن ہے, ایک پیسفل کوآپریشن ہے, ایک پرولیفریشن پر ممانعت کے لیے اسپیسیفک کوآپریشن اور اسپیسیفک پروہیبیشن ہے, اور تیسری جو ہے ٹوٹل ڈس آرمامنٹ کی کمٹمنٹ ہے ان گڈ فیتھ, وہ اس کے ایک آرٹیکل میں ہے. ویل کم ٹو دیٹ لیٹر آن. سو ریویو کانفرنسز ہیو بین میکنگ این اسیسمنٹ آفٹر ایوری 5 years as to whether these objectives which are distributed in various provisions of the NPT have been achieved, partly achieved, or what needs to be done so that better achievement could be. They should move in the direction of more achievement of these objectives. The next important development, which is of significance to mention in terms of the development of the nuclear law, is the one that you see on the slide. It was 1977. The 15 nuclear supplies countries, jinka naam tha Nuclear Supplies Group or the London Club, they reached an agreement for setting up principles and guidelines to govern the transfer of nuclear materials, equipment and technology. The suppliers' policies are based on trigger list of nuclear and other material for which certain conditions would have to be met before they would be exported. So what is this Nuclear Supplies Group? Nuclear Supply Group basically
ایک انفارمل ارینجمنٹ تھا جو ان ممالک نے مل کر بنایا جو ایٹمی توانائی سے وابستہ ٹیکنالوجی کو مینوفیکچر کرتے تھے یا اس کو دنیا بھر میں سیل کرتے تھے یا اس کو سپلائی کرتے تھے فار پیسفل پرپزز. مثلا مجھے تو ٹیکنیکل چیزوں کا نہیں معلوم، لیکن غالباً بے شمار ایسا مٹیریل ہے جو ڈیول یوز ہو سکتا ہے، یعنی کہ بیک وقت اس کے دو استعمال ہو سکتے ہیں کہ آپ اسے امپورٹ کریں پیسفل پرپز کے لیے اور اس کو پھر ڈائیورٹ کر دیں فار اے ملٹری پرپز. سو نیوکلیئر سپلائز گروپ نے خود ہی بیٹھ کر اس فیصلہ کیا کہ ہم سے بے شمار ممالک ایسے ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم پیسفل پرپز کے لیے یوز کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ڈائیورٹ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. سو اس کو محدود کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ہی ایک گائیڈ لائنز بنا لی. یعنی یہ کوئی ٹریٹی نہیں ہے مگر ایک طرح کی 15 ممالک کی اجتماعی گائیڈ لائنز ہیں کہ جب بھی ہم اپنے ملک سے کوئی بھی نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ میٹرز کو ایکسپورٹ کریں گے یا کوئی ہم سے امپورٹ کرے گا تو ہم اس گائیڈ لائنز کو فالو کریں گے، اس فریم ورک میں رہ کر کریں گے. اس میں کیا کیا چیزیں وہ ایک بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی، لیکن جس طرح بھی انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کیا کہ ہمارے کمرشل انٹرسٹ بھی سیکریفائز نہ ہو اور ساتھ ساتھ ڈائیورژن ٹو ملٹری پرپز بھی نہ ہو. سو نیوکلیئر سپلائز گروپ کا اسمبل ہونا یا اس کا وجود میں آنا ایک امپورٹنٹ پیش رفت تھی، کیونکہ نہ تو یہ ٹریٹی کے تھرو وجود میں آ رہا تھا مگر ایک گائیڈ لائن اس نے اڈاپٹ بھی کر لی تھی جو تھرو اے نارم اڈاپٹ ہو رہی تھی ایٹ لیسٹ 15 ملکوں میں. سو اس طرح سے ان گائیڈ لائنس کا اسٹیٹس ناٹ ایگزیکٹلی دیٹ آف اے لا آف دا ٹریٹی بٹ اے لا وچ ہیز کلوز ٹو اے نارم کے طور پر ایوالو ہونا شروع ہو گیا. تو انہوں نے جو لسٹ اپنی پریپیئر کی کہ ٹریگرز لسٹ ہے کہ یہ وہ آئٹمس کے ہیں جن سے کہ نیوکلیئر ملٹری یوز ٹریگر ہو سکتا ہے، انہوں نے اس کو سامنے رکھ کر اس پر کام شروع کر دیا. جو نیکسٹ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ اس سلائڈ پر آپ دیکھتے ہیں از 1979 جب یو ایس اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان SALT II ٹریٹی سائن ہوتی ہے جس کا کام تھا کہ لمیٹیشن آف اسٹریٹجک آفینسز آرمز تھی. اس کے بعد 1980 میں کنونشن آن فزیکل پروٹیکشن آف نیوکلیئر مٹیریل جو ہے اٹ از اوپن فار سگنیچرز. یہ کنونشن جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کنونشن ملکوں پر ایک لیگل آبلیگیشن کریٹ کرتا ہے کہ جن کے پاس پیسفل پرپز کے لیے بھی نیوکلیئر مٹیریل اویلیبل ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں، اس کو سیکیور کر کے رکھیں، اس کو ارسپانسبل طریقے سے نہ یوز کریں کہ اس کے مضمر اثرات، اس کے نیگیٹو اثرات، اس کی ریڈیشن جو ہے وہ متاثر کر سکے. چھوٹی سی اگزامپل ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ ایکس رے کرانے گئے یا کسی کو آپ لے کر گئے ایکس رے کرانے کے لیے، تو جو ایکس رے کرنے والا ٹیکنیشین ہے وہ ایکس رے مشین سے پیچھے ہٹ کے ایک اسکرین کے پیچھے کھڑا ہو کے پھر اس کا بٹن دباتا ہے تاکہ ایکس رے کی شعائیں جو ہیں وہ ہر طرف غالباً پھیلتی ہیں تو وہ اس پر کوئی اثر انداز نہ ہو. اب یہ ایک پروٹیکٹیو میجر ہے جو ایکس رے مشین میں کی کیئرفل ہینڈلنگ سے متعلقہ ہے. تو جہاں نیوکلیئر مٹیریل انوالوڈ ہوگا وہاں پر اس کی ہینڈلنگ کے لیے یہ کنونشن بنایا گیا کہ اس کو فزیکلی پروٹیکشن کس طرح سے دی جائے گی، اس کا فریم ورک کیا ہوگا اور کیسے انشور کی جائے گی کہ وہ پروٹیکشن بڑی سالڈ طریقے سے دی جائے. سو یہ کنونشن ایک امپورٹنٹ کنونشن تھا جو ریگولیٹری کیریکٹر کا تھا، جو پروٹیکٹیو کیریکٹر کا تھا. جو اگلی امپورٹنٹ لیگل ڈیولپمنٹ ہے وہ سلائڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں، وہ 1980 میں سیکنڈ NPT ریویو کانفرنس کی صورت میں جنیوا میں ہوئی. اگین جس طرح میں نے کہا کہ یہ سیکنڈ ریویو کانفرنس تھی جو NPT کی تھی. اس کے بعد 1985 میں ساؤتھ پیسیفک نیوکلیئر فری زون ٹریٹی وجود میں آئی، جس ٹریٹی کا مقصد یہ تھا کہ ساؤتھ پیسیفک کو نیوکلیئر فری زون قرار دے دیا جائے اور وہاں پہ کسی قسم کے ایٹامک ایکسپلوژنز یا ایٹامک ایکسپیریمنٹس نہ ہوں. اس کے بعد 1985 میں تھرڈ ریویو کانفرنس ہوتی ہے اور وہ ریویو کانفرنس بھی اسی طرح جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ریویو کرتی ہے کہ NPT کی ٹریٹی جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کہاں تک افیکٹو ہے، نہیں ہے، کون سے کمزور لنکس ہیں، کن چیزوں کو ایمفسائز نیکسٹ 5 ایئرز میں کرنا ہے. جو اگلا امپورٹنٹ لیگل ڈیولپمنٹ فرام دا پوائنٹ آف ویو ہے وہ 1987 میں میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم کا اسٹیبلش ہونا ہے. اس کے بعد 1987 میں UN کی جنرل اسمبلی اپنی ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے اور ساتھ ساتھ دوسری ریزولوشن میں ایک اسٹیبلش کرتی ہے سسٹم فار اینیول رجسٹر آف ڈیٹا آن نیوکلیئر ایکسپلوژنز ٹو بی سبمٹڈ بائی دا سیکرٹری جنرل following notification of such test by the member states. 1987 US اور USSR ایک ٹریٹی سائن کرتے ہیں for elimination of their intermediate range and shorter range missiles.
جو اگلی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اگین 1990 میں ریویو کانفرنس ہے. 1991 میں یو ایس اینڈ یو ایس ایس آر سائن اے ٹریٹی آن ریڈکشن اینڈ لمیٹیشن آف اسٹریٹجک آفینسز آرمز، جس کے تھرو یہ دونوں ممالک ایگری کرتے ہیں کہ یہ ریڈیوس کریں گے نیوکلیئر ویپنس کو ان کے کرنٹ لیول سے. اور اس وقت کرنٹ لیول 10,000 نیوکلیئر ویپنز ایک ملک کے پاس ہیں، 11,000 دوسرے ملک کے پاس ہیں، تو اس کو نیچے لائیں گے، 8,000 کریں گے اور 9,000 کریں گے. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہمارے لیگل پوائنٹ آف ویو سے ہے وہ 1993 ہے، جب نیوکلیئر سپلائز گروپ جو ہے وہ لنڈن گائیڈ لائنز پروملگیٹ کرتا ہے اور پچھلی گائیڈ لائنز کو ریوائز کرتا ہے فار نیوکلیئر ٹرانسفرز. 1994 انٹرنیشنل کنونشن آن نیوکلیئر سیفٹی از اوپن فار سگنیچر ان وینا. یہ اگین اٹس این امپورٹنٹ کنونشن بیکاز اٹ ریگولیٹس سیفٹی آف نیوکلیئر مٹیریلز. اگلی سلائیڈ 1995 کی آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں سیکیورٹی کاؤنسل کی اس ریزولوشن 984 کا ذکر ہے جو سیکیورٹی ایشورنسز کی بابت ہے، جو نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس کو وہ ممبرز دیں گے جو کہ این پی ٹی میں نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس کے طور پر مینشنڈ ہیں. 95 میں دوبارہ ریویو کانفرنس ہوتی ہے، اور ریویو کانفرنس جو ہے اس کا اس پرٹیکولر 1995 کی جو ریویو کانفرنس ہے اس کا سب سے اہم ایلیمنٹ وہ یہ تھا کہ اس نے این پی ٹی کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا. پہلے ریویو کانفرنس میں ایکسٹینشن ہوتی آ رہی تھی، لیکن 95 کی جو ریویو کانفرنس تھی اس نے کہا کہ این پی ٹی کی لائف اب انڈیفینٹ ہوگی، یعنی اٹ ول کنٹینیو ایز اے ٹریٹی without any deadline associated with that. The other important development was 1995, a treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. اور اس کے بعد 1996 میں ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی جب فرانس نے موریٹوریم ڈکلیئر کر دیا نیوکلیئر ٹیسٹنگ کے اوپر. فرانس نے از خود کہا کہ وہ اپنی نیوکلیئر ٹیسٹنگ پر خود ہی ایک پابندی یا ایک موریٹوریم عائد کر رہا ہے تاکہ جو بھی اس کے پولیٹیکل ریزنس تھے. سو 1996 کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ جو اگلا امپورٹنٹ واقعہ ہے وہ 1996 کا ایک اور ججمنٹ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے 1996 میں ایک لیگل اوپینین دیا. یہ لیگل اوپینین جو تھا یہ بیسیکلی بڑا انٹرسٹنگ تھا، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ تھی کہ عالمی کورٹ نے نیوکلیئر ویپنز کی لیگیلٹی پر کوئی اوپینین دیا. ابھی تک آپ نے ایک چیز غور سے اگر میرا لیکچر سنا ہو تو ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسی ٹریٹی نہیں ہے جو نیوکلیئر ویپنز کو غیر قانونی قرار دیتی ہو. یہ بہت امپورٹنٹ اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. دنیا میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، دیر از نو ٹریٹی وچ ڈکلیئرز نیوکلیئر ویپنز ایز illegal. There are treaties which say you cannot use them. There are treaties which say you cannot carry out experiments, you cannot carry out explosions. There are treaties which say there's a limitation on explosion in certain territory. But there is no single treaty in the world which makes a declaration that nuclear weapon per se is illegal. کوئی ایسی قانونی ٹیکسٹ نہیں ہے جو نیوکلیئر ویپن کو بذات خود غیر قانونی قرار دیتی ہو. اب یہ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی، خاص طور پر ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. سو ہوا یوں کہ WHO یعنی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک لیگل اوپینین بھیجا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو یہ کمپیٹنس ہے کہ وہ لیگل کوئری انٹرٹین کر سکتا ہے کسی بھی UN باڈی سے. سو UN جنرل اسمبلی بھی کوئی اہم قانونی نقطے پر وضاحت چاہے تو وہ عالمی عدالت سے ان اٹس ایڈوائزری کیپیسٹی وہ اوپینین مانگتا ہے. تو WHO نے ایک لیگل اوپینین سیک کیا فرام دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اور WHO نے یہ کہا کہ WHO کسٹوڈین ہے رائٹ ٹو لائف کا، یعنی ہیلتھ کے معاملات کو ہینڈل کرتا ہے. سو رائٹ ٹو لائف پر ایک بہت اہم چیز جو اثر انداز ہوتی ہے وہ یوز آف نیوکلیئر ویپن ہے، نیوکلیئر ڈیوائس ہے. سو اس لیے WHO ICJ سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا ایٹمی ویپن کا استعمال کانٹری ٹو ہیومن رائٹس ہے، کانٹری ٹو رائٹ ٹو لائف ہے، اور کانٹری ٹو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے یا نہیں. اس کے جواب میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایک بڑا تفصیلی اوپینین دیا، اور وہ اوپینین
ایک طرح سے سورس آف انٹرنیشنل لا ہے آن دی اسیسمنٹ آف یوز آف نیوکلیئر ویپنز. عالمی کورٹ نے یہ کہا کہ بیسیکلی یوز آف نیوکلیئر ویپنز کانٹری ٹو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے، یعنی کہ اس قانون کے خلاف ہے ان کا استعمال جو قانون اس بات پر پابندی لگاتا ہے کہ آپ جنگ کی حالت میں بھی غیر معمولی اقدامات نہیں کریں گے، ڈسٹنکشن مینٹین کریں گے اور سویلینز پر اٹیک نہیں کریں گے. یہ ہم نے ابھی تک لیکچر میں نہیں پڑھا، مگر آگے جا کے ہم اس پر پڑھیں گے کہ ایک کانسیپٹ ہے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کا کہ جب جنگ ہو جائے تو جنگ کو بھی کسی سلیقے سے کیا جائے. یعنی آپ نے اگر کسی کو مارنا ہے تو آپ اسے ان نیسیسری پین اور سفرنگ میں نہ ڈالیں. اگر آپ کی ملٹری آپریشن کا حصہ ہے، ملٹری نیسیسٹی کا حصہ ہے کہ آپ نے کسی کی جان لینی ہے محاذ جنگ پر، تو آپ وہ جان لیں تو پھر براہ راست لے لیں. کوئی ایسا مینز اور میتھڈ نہ استعمال کریں جس سے اس شخص پر، اس کمبیٹنٹ پر غیر معمولی پین انفلکٹ ہوتی ہو. تو یہ تو معاملہ ہے کمبیٹنٹس کا، لیکن جہاں پر آبادیاں قریب ہوں تو وہاں پر کلیئر ممانعت ہے انٹرنیشنل لا کی، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے حوالے سے کہ آپ ان آبادیوں پر، نہتے شہریوں پر آپ اٹیک نہیں کر سکتے، آپ وہاں تک نہیں جا سکتے وغیرہ وغیرہ. سو اس کانٹیکسٹ میں جب یہ دیکھا گیا کہ ایک طرف تو بے شمار انٹرنیشنل لا کی پروویژنز ہیں، خاص طور پر جنیوا کنونشنز کی جو ممانعت کریٹ کرتی ہیں آن انڈسکریمنیٹ یوز آف میتھڈز آف وارفیئر آن سویلینز، اور ایک طرف جو ایٹم بام ہے جو تخصیص رکھ ہی نہیں سکتا between a combatant or non-combatant. So it was no use to argue that its use will be legitimate. So therefore the ICJ eventually held that the use of nuclear weapons will be contrary to the principles of international humanitarian law in that legal opinion. So in one sense, لیکن انہوں نے پھر آگے جا کے ایک اور controversial finding بھی دی. وہ finding یہ تھی کہ عالمی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ in extreme circumstance of self-defense use of nuclear weapons is correct or not. Now this statement or this finding by the ICJ became controversial because کچھ commentators کا، کچھ academicians کا خیال یہ تھا کہ اس finding نے 3 non NPT states یعنی پاکستان، انڈیا اور اسرائیل کو ایک escape hatchet دے دیا ہے. But that's an issue which is quite different. But 1996 میں legal opinion by the ICJ was one of the most fundamental legal developments. Next, in 1998, India tests a nuclear device. In the same month, which is May, Pakistan also tests a nuclear device and both become nuclear powers. اور اسی سال یعنی کہ اس سے جون میں ہی 1998 میں سیکیورٹی کاؤنسل نے ایک ریزولوشن 1172 پاس کیا، اور اس ریزولوشن کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ انڈیا اور پاکستان جو ہیں ان کو کسی بھی طور پر لیگل نیوکلیئر پاورز کا درجہ نہیں دیا جائے گا. 1998 کے بعد جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ 2000 کی ریویو کانفرنس ہے NPT کی، اور اس کے بعد پھر 2001 میں اسٹاک 1 دوبارہ رشین فیڈریشن اور US کے درمیان ہوتا ہے. جون 2002 میں ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ان لیگلسٹک سینس یہ تھی کہ the group of 8 nations announced a global partnership against the spread of weapons and materials of mass destruction. پھر 2002 میں نومبر میں دا ہیگ کوڈ آف کنڈکٹ اگینسٹ بیلسٹک میزائلز پرولیفریشن لانچ ہوا، اور پھر 2003 میں پرولیفریشن سیکیورٹی انیشیٹو کو 10 ملکوں نے جوائن کیا. ہم یہاں رکتے ہیں اور ان 2-3 جو مختلف پچھلی ڈیولپمنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا اس پر تبصرہ کرتے ہیں. PSI پرولیفریشن سیکیورٹی انیشیٹو جس کا ہم نے ذکر کیا کہ 2003 میں 10 ملکوں نے اور اس کو جوائن کیا، اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا؟ یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھی جس کا مقصد یہ تھا، اس کے پیچھے کوئی ٹریٹی نہیں ہے، اگین ایک ریجنل ریسٹرکٹڈ کسٹم ہے amongst a few states اور which is being led of course by United States. اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جب جہاز ہائی سیز پر ہوں تو ان کو روک کر چیک کیا جائے کہ ان میں کوئی ڈیول یوز کی چیز تو نہیں جا رہی، اس میں کوئی انلیگل ٹرانسپورٹ تو نہیں ہو رہی آف اینی تھنگ which is otherwise prohibited by virtue of the legal obligations and so on and so forth. یہ ڈیولپمنٹ بڑی امپورٹنٹ تھی بیکاز اس ڈیولپمنٹ کے بعد کچھ اور عالمی کنونشنز اب وجود میں لائے جا رہے ہیں جس میں اس کو ایک ٹریٹی کا درجہ دیا جا رہا ہے، and most probably it is being done in the protocols to the SWA convention which are being negotiated under the auspices of International Maritime Organization.
which is based in London. یہ آپ نے دیکھا جو پیش رفت میں نے آپ کو بتائی, اور ایونچولی یہ تمام کی تمام پیش رفت جو ہے ایک ہائی پوائنٹ جو ہے لا کا, وہ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ہے 1540. یہ ریزولوشن بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز اس ریزولوشن نے ایک طرح کی ڈائریکٹ آبلیگیشن کریٹ کر دی آن دی ممبر اسٹیٹس کہ ممبر اسٹیٹس جو ہیں وہ انشور کریں گے کہ کوئی انڈیویجول پرولیفریشن میں انوالو نہ ہو, اور اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کریں گے, اور اس قانون سازی کے حوالے سے دے ول کوآپریٹ, ٹیک سوٹیبل میجرز اینڈ سو آن سو فورتھ. ریزولوشن 1540 جو ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اٹ از ایکچولی بیسیکلی اے منی کنونشن ان اٹس اون رائٹ. اٹ گیوز ڈیفینیشنز, اٹ گیوز فریم ورک of its implementation, and not only that, it sets up a committee for regular monitoring of the implementation of Security Council Resolution 1540. So اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہم نے ان تمام قانونی ڈیولپمنٹس کا احاطہ کر لیا ہے. احاطہ کرنے کے بعد ہم جو اپنا اگلا لیکچر ہے اس میں ہم 3 چیزوں کو ڈسکس کریں گے ان پرٹیکولر. IAEA کا اسٹیچوٹ اٹ سیلف, NPT کا ٹیکسٹ اٹ سیلف, اور پھر 1540 کا ٹیکسٹ, اور ہم دیکھیں گے کہ ان تینوں کا انٹرپلے کیا ہے اور اس میں کیسے اسٹیٹ پارٹیز کی رسپانسبلٹیز اینڈ ڈیوٹیز کا کانفلکٹ ہے یا نہیں ہے, اور کیسے ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں. It is not easy today to give a very summarized version of this developments of international nuclear law. It's a complex area, it's an evolving area, it's fast expanding, it's continuously changing, new challenges are coming up, and in the background of the terrorism that we have witnessed over the past few years, this area has become one of the most controversial areas in international law right now. So we have tried to cover in this session with you a conceptual distance, a historical distance with relation to very important legal developments. And now the stage is set for our next lecture, in which we will discuss 1540, Non-Proliferation Treaty, and IAEA statute itself. Thank you very much.